बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। कप्तान का ओपनिंग बैट्समैन पहले ओवर में आउट होने के बाद अब क्या कर रहा है? मेरा ख्याल है रन आउट होने की तैयारी कर रहा है। और जनाब अफ़गानिस्तान के साथ जंग बंदी में एक्सटेंशन तो हुई है, दोहा मुआहदे या दोहा मुज़ाकरात की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अफ़गानिस्तान के साथ करना क्या है वो बता दिया गया है, बल्कि हमने बता दिया है। और TLP का मामला कहाँ तक पहुँचा है, उसमें क्या डेवलपमेंट है फर्दर, और उसके अलावा दो छोटी छोटी सी चीज़ें, एक है जनाब नेस्ले के हवाले से और दूसरी है नेस्ले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरी है सोलर पैनल्स और इंटरनेट के हवाले से। तो जनाब अफ़गानिस्तान के हवाले से पहले बात कर लें कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो जंग बंदी हुई थी 48 आवर्स की, वो 48 घंटे गुजरने के बाद उसमें भी तोसी हो गई है और अब हम दोहा मुआहदे की तरफ या दोहा मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दोहा में जो भी होगा वो तो होगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से बता दिया कि हमने क्या करना है। अच्छा, दोहा के हवाले से भी कल जो खबरें आई हैं वो बताया गया कि कतर जो है उनकी ख़ास कोशिशें थी, खसूसी कोशिशें, कि ये दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो जाए। अच्छा, अगर अफ़गानिस्तान को समझाना है, उन्होंने ये ऑफ़र दी है और वहाँ पर बैठकर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये समझाने की बात कोई नई नहीं है। मतलब ये होता कि हमने ताज़ा समझाने की कोशिश की है, ये तो एक मुसलसल अमल चले जा रहा था। और उसका इज़हार वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब के एक ट्वीट से ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी तफसील से बताया है कि गुज़श्ता 4 साल में हो क्या रहा है। 2021 से उन्होंने बताया कि इस दौरान में हमने क्या किया उनके साथ और वो क्या फरमा रहे हैं। हमारी तरफ से जो कोशिशें थी चीज़ों को बेहतर करने की, उसमें वज़ीर ख़ारजा की जो काबुल की विज़िट्स हैं वो 4 विज़िट्स उन्होंने की हैं। वज़ीर दिफ़ा और ISI का जो दौरे हुए हैं वो 2 हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी की जो वहाँ पे विज़िट हैं वो 5 हैं। जनाब सेक्रेटरी के हवाले से सेक्रेटरी लेवल पे जो है विज़िट्स वो भी 5 हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की 1 विज़िट है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो 8 हुई हैं। बॉर्डर की फ़्लैग मीटिंग्स जो हैं वो 225 हैं और एहतजाजी मरासले जो हैं 836 हैं और डिमार्च जो है 13 मरतबा किया गया। और इसके बाद नतीजा क्या निकला है कि दहशतगर्दी के 10,347 वाक़यात हुए हैं, जिसमें 3,844 शहादतें हुई हैं, जिसमें सिविलियंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम शामिल हैं। तो ये हमें उसका नतीजा मिला है। अफ़गानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो बदअमनी की एक फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की हुई है, बल्कि की हुई है फ़िज़ा पैदा, मतलब वो बम धमाके आज भी ये वाक़यात हो रहे हैं जहां हम इसको काउंटर कर रहे हैं उस दहशतगर्दी को, वहीं पर नुकसानात भी हो रहे हैं। बहुत सी जगहों पे बाकायदा ऑपरेशंस हो रहे हैं उन फितनतुल खारिज को, उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। ये मुसलसल अमल चल रहा है। लेकिन अब उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि अब करना क्या है हमने। ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं ना, वो दोहा के मुज़ाकरात की भी बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो बातें हैं, अब एहतजाजी मरासले और अमन की जो बेसिक चीज़ें थी, बुनियादी बातें थी, वो नहीं होंगी। मतलब उनसे काम नहीं चल रहा ना। अच्छा जी, काबुल वफद नहीं जाएंगे, दहशतगर्दी का जो मामला है उसको रोका जाएगा और दहशतगर्दी करने वालों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बड़ा क्लियर कट मैसेज है। अच्छा, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? तो जी जनाब, हो रहा है। ये जो जंग बंदी की दरख्वास्त आई थी वो इसी वजह से आई थी कि पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी मैंने जिक्र किया था कि उनके इंटरनल मामलात अच्छे नहीं हैं। तालिबान ये जो ग्रुप है, इनका माजी में भी आप देखें कि आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ, या जो कह लें कि अफ़गान ग्रुप जो है उनकी आपस में लड़ाई झगड़े माजी में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें उनके बड़े बड़े जो नाम थे वो उन्हीं लड़ाई झगड़ों की नज़र हो गए। अब भी जो मैं पहले कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि वो बड़े टॉप लेवल पर जिस किस्म के इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात रंग लाएंगे और वो दुनिया को नज़र आएगा कि उसका नुकसान क्या हुआ है। अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से आ रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स भी हैं और वहीं पर जो न्यूज़ अकाउंट्स हैं, जिसमें साउथ एशिया इंडेक्स है और कुछ अकाउंट्स हैं जो ये बता रहे हैं
کہ سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے، ہوم منسٹر جو ہیں، ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے، یا کچھ دیگر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ان کی اتھارٹیز واپس لے لی گئی ہیں، وہ سیریمونیل ان کی اٹینڈنس ہے یا پریزنس ہے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ماضی میں بھی ہوئے ہیں اور ان کے نتائج بھگتنے پڑے ہیں طالبان یا افغان گروپوں کو، تو اب بھی وہ شاید اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور ان چیزوں کا حل کیا ہے کہ وہ یہ جو جھگڑے چھوڑ کے نا، پھر جب انہی کے گروپس کی طرف سے جب یہ پیغام آتے ہیں ان کے وزیر خارجہ کے لیے کہ آپ جا کے بھارت کی گود میں بیٹھ کر وہ افغانستان کی جو جنگیں ہیں روس اور امریکہ کے خلاف، اس کا ذکر کرنے سے پہلے پاکستان کو تو نہ بھولیں کہ وہ خود اس جنگ کے دوران پاکستان میں تھے نا، تو اور پاکستان نے جس طرح سے مدد کی، پاکستان جس طرح سے ان کو آگے لے کے چلا، یہ سب ایک بڑی تازہ ترین تاریخ ہے نا، وہ ہمارے سامنے ہے جو ہم نے خود دیکھی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے گروپس کے آپس میں مسائل ہیں، اور وہ پالیسی ایشوز پر بھی ہیں، جس میں خواتین کی تعلیم ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، خواتین کا پارکس میں جانا، جابس کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ مسائل وہاں پر موجود ہیں۔ کیونکہ جب یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ رجیم قائم ہوئی تھی، تو دنیا بھر سے ایسے بہت سے وعدے کیے گئے تھے کہ اس حوالے سے مثبت کام کیا جائے گا، لیکن وہ کام مثبت ہونے کے بجائے جس طرف جا رہا ہے وہ ان جھگڑوں کا باعث بن رہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے، اچھا اس میں پھر فائنینشیل ایشوز بھی آ جائیں گے کہ کس کے پاس کیا ہے اور کس کے پاس کنٹرول ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوں گی، کیونکہ ایک منظم نظام جو ہے حکومت کا، باقاعدہ انتظام جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو ان کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے تو ہمیں غرض بہت کم ہے۔ ہمیں تو غرض یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ یہ چھیڑ چھاڑ اور پاکستان کو نقصان پہنچے، بلکہ چھیڑ چھاڑ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، کسی بھی پاکستان کی جان نہیں جانی چاہیے۔ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے جو طالبان یا دیگر گروپ، ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی گروپ ہو یا براہ راست ان کی فوج ہو، پاکستان پر اگر حملہ آور ہوگی تو جواب اسی طرح سے دیا جائے گا جیسے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا ہے۔ اور اسی سے لنک جو ہے، جب وہ میٹنگ کی بات ہوئی پاکستان میں، جس میں آرمی چیف بھی تھے، وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ، وہاں پر جو عمران خان صاحب کے اوپننگ بیٹسمین آئے ہیں، 12 سال گزر گئے ہیں حکومت وہاں پہ چلتے ہوئے، اس پیریڈ میں بھی تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد علی امین گنڈا پور، جس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے تھے، وہ ان کو فارغ کرنے کے بعد اب جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو ان کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے اوپننگ بیٹسمین ہیں، انہوں نے اس اہم میٹنگ میں جانے سے انکار کر دیا۔ ظاہر افغانستان، مہاجرین، ان سارے حوالوں سے جو بات ہونی تھی، اور خود ہی ٹویٹ بھی فرمایا انہوں نے کہا کہ جناب میں وہ زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے جو میٹنگ تھی اس میں جانا میرا ضروری نہیں تھا، کیونکہ مجھے ابھی عمران خان سے انسٹرکشنز نہیں ملی۔ اچھا، وہ عمران خان جو اپنی انسٹرکشنز کے لیے ایک لمبے چوڑے ٹویٹس روزانہ فرما رہے ہوتے ہیں، جس میں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کو مبارکبادیں بھی دی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ان کی تعریفیں بھی کی ہیں، اور مطلب کوئی لمبے چوڑے باقاعدہ بھاشن ٹائپ جو ہے ٹویٹ ان کے آئے ہوتے ہیں مختلف ایشوز پہ، گھما پھرا کے بات تو وہی ہوتی ہے۔ انہیں یہ اس حوالے سے کچھ بتانے کے لیے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ اب انہیں پرابلم بڑی ہے کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی ہے، اور ملاقات کے لیے وہ کر رہے ہیں، عدالتوں میں خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن کیا اس طرح سے ملاقات ہوگی؟ اور کیا حکومت چلانے کے لیے ہر کام کے لیے عمران خان کی وہ انسٹرکشنز کی ضرورت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو جب نااہل قرار دیا گیا تو یہ ایشو بھی تھا کہ اب ان کی انسٹرکشنز پہ پارٹی نہیں چلے گی، ان کے دیے ہوئے ٹکٹس جو ہے وہ کینسل ہو گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب بھی تو سزا یافتہ قیدی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی میرے خیال میں اس طرح کی کوئی پالیسی بن سکتی ہے آنے والے وقت میں۔ خیر ابھی ان کے کچھ کیسز جو ہیں اور بھی چل رہے ہیں، میرے خیال ہے کچھ اور فیصلے بھی آ جائیں گے تو یہ صورتحال اور واضح ہو جائے گی کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ لیکن ابھی تک پارٹی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ایک سزا یافتہ قیدی عمران خان صاحب سے جیل میں جا کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے، اور عطا تارڑ صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا تو پی ٹی آئی ہو یا عمران خان صاحب، ان کی ہر چیز جو ہے وہ حمایت ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ہر عمل سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہر فورم پہ دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو میں ابھی افغانستان کے حوالے سے بات کر رہا تھا، کے پی بڑا ہی اہم صوبہ ہے، جو ان کی انٹری اور ان کی بیس ان کو وہاں پر ملتی ہے،
اور وہ جو بسائے گئے تھے عمران خان صاحب نے خود مانا تھا کہ ہم نے ان کو لا کر بسایا ہے، وہ بھی اسی ایریا میں تھے۔ تو ان کی جو ابتدا ہوئی ہے اوپننگ بیٹسمین کی، وہ پہلی 2-3 ناکامیوں کے بعد آج جب ایک انتہائی اہم میٹنگ تھی جس میں فیصلے ہونے یا پالیسی میٹر ایشو کو ڈسکس کرنا ہے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب جائیں، اپنا کنسرن بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے پاس اپنی کوئی سوچ نہیں ہے کہ جس کے مطابق وہ بات کر سکے۔ ہاں، عمران خان صاحب سے کوئی رائٹنگ میں یا جو بھی ان سے تجاویز یا احکامات آئیں گے، بلکہ تجاویز نہیں، سوری، یہ تو توہین ہو جائے گی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ان کی طرف سے جب کوئی احکامات آئیں گے تبھی اس کے مطابق وہ لوگ آگے چل سکیں گے۔ اچھا، ان کو ایک، ویسے تو سبھی لوگ مشورے دیتے ہیں، فواد چودھری نے ایک بڑا خوبصورت سا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا میں کے پی کے کی گورنمنٹ کو کہوں گا کہ وہ فالو کرے پنجاب کی حکومت کو، اور وہ خاص طور پہ انہوں نے بات کی ہے ٹی ایل پی کو ڈیل کرنے کے لیے، کہ ٹی ایل پی کو بین جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے۔ اچھا، یہ کیا بین کریں گے؟ انہوں نے تو آج وہاں پر احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا ٹی ایل پی کی حمایت میں، عمران خان صاحب نے ٹی ایل پی کی حمایت میں۔ اچھا، یہ وہ ٹی ایل پی جماعت ہے 2021 اپریل میں جس پر خود وہ کریک ڈاؤن کیا عمران خان صاحب نے، وہاں پر بھی اس وقت بھی یہی ہوا تھا، تشدد ہوا، پولیس والوں کو مارا گیا، سارے جو واقعات تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت انہیں بلیک وہ کرنا چاہتی تھی، کالعدم قرار دینا چاہتی تھی، ان پر پابندی لگانا چاہتی تھی، لیکن باجوہ صاحب نہیں مانے۔ تو عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ نا، چونکہ بے بس وزیر اعظم تھے، کٹ پتلی وزیر اعظم تھے، اور باجوہ صاحب کے کہنے کے سامنے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور پھر وہ نہیں کر سکے۔ ہاں، یہ مشکل فیصلہ، اس کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں نا، ایک تو انٹرنل تو اپنی جگہ ہے سو ہے، اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت یہ فیصلہ کرے گی اس کو اس کی سیاسی جو قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اور یہ بات عظمہ بخاری صاحبہ پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے یہ بات بھی کی اپنی پریس کانفرنس میں، اور پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں انہوں نے یہ سیاسی قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مشکل فیصلہ لیا ہے، اور پابندی کے حوالے سے ریکویسٹ بھجوا دی ہے، فیصلہ کر کے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب کابینہ کا فیصلہ جو ہے انہوں نے کر لیا ہے، اور اس پر ظاہر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا۔ ہم کل سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کوشش ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے، ان کے دفاتر کے حوالے سے۔ ہاں، جو مساجد اور مدرسوں کی لیول تک بات تھی، اس پہ علماء کرام اس میں شامل ہیں، اور ان کا رویہ یا ان کا مشورہ حکومت پنجاب کو یہ تھا کہ اس حوالے سے ذرا کہتے ہیں نا ہاتھ تھولا رکھنا، یا اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور ان پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ مطلب اس میں سب وہ اوپن آپشنس ہیں۔ اگر سینئر جو علماء ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء دین ہیں جن کی پوری دنیا میں عزت اور احترام ہے اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اگر وہ ان تمام چیزوں کو مناسب سمجھیں اور وہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر تمام علماء کرام، سینئر جو مذہبی لیڈرز ہیں، وہ حکومت کے ساتھ کچھ ایسی بات چیت کرتے ہیں یا ایسا مشورہ دیتے ہیں، تو حکومت اس حوالے سے جو بہتر مناسب فیصلہ ہو سکے مل جل کے وہ کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ جو سخت فیصلہ جو تھا اس پر عمل کرتے ہوئے وہ پراپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اچھا، ابھی تو خاموشی رہی، آج اتوار کا دن جس طرح سے گزر گیا وہ گزر گیا، جو احتجاج کی بات ہو رہی تھی وہ بھی کچھ ایسا نہیں نظر آیا، لیکن کیا واقعی حکومت کے، پنجاب حکومت کے ان فیصلوں اور وفاقی حکومت کے جو بھی اقدامات ہیں ان کے نتیجے میں کیا ٹی ایل پی واقعی ختم ہو جائے گی؟ اچھا، سیاسی جماعت کے طور پہ ابھی ان کو اگر روکنا ہے یا کالعدم کرنا ہے اس کا ایک الگ پروسیجر ہے، وہ قانونی طریقہ کار جو ہے وہ ایک الگ ہے، کیا اس پر بھی عمل کیا جائے گا؟ تو ابھی اس طرح کے بہت سارے کویسچنس ہیں، یا درمیان میں کوئی ایسا وہ ہوتا ہے نا ڈیل وغیرہ، کوئی ایسی بات چیت، کوئی آگے مل جل کے چلنے کا راستہ، کیا وہ بھی نکل سکتا ہے؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس میں آپ کو یاد کرا دوں کہ 18 اکتوبر ثانیہ کارساز کے حوالے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ جب واپس آ رہی تھی تو ان کو ایسی بہت ساری تھریٹس تھی، اور لیکن انہوں نے ہمت کی۔ پھر یہ تھریٹس یہ تھی کہ آپ سڑک پر نہ نکلیں، جلوس نہ نکالیں، انہوں نے جلوس بھی نکالا، ایک بڑا سا جلوس لے کر جب وہ نکلیں تو کارساز کے مقام پر وہ دھماکہ ہو گیا جس میں سینکڑوں انسانی جانیں گئیں، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ اس میں بچ گئی تھیں، لیکن بعد میں پھر 27 دسمبر کو
لیاقت باغ کے باہر جو اٹیک ہوا وہ جان لیوا ثابت ہوا، بےنظیر بھٹو شہید ہو گئیں، ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان تھے۔ افسوسناک واقعات ہیں، لیکن ایک لیسن ہے اس میں کہ سیاسی لیڈرز جو ہے وہ ہمت کرتے ہیں، وہ اس طرح کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ لیکن ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہادری اور بیوقوفی میں ایک باریک سی لائن ہوتی ہے۔ وہ بہادری تو اپنی جگہ تھی، لیکن کیا اس کے بعد حکومت نے اور تمام اداروں نے وہ ضروری اقدامات کیے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو؟ کیا وہ جو نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا کیا اس پر عمل درآمد ہوا؟ تو مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے جو بولڈ سٹیپس لیے ہیں، کیا اب ہمارے ادارے، تمام ادارے جو بھی ہیں، پولیس، فوج، ایجنسیاں، سول ہوں یا آرمی کی ہوں، وہ سب مل کر کیا ایسی ہی ورکنگ کر رہی ہیں ایک کوآرڈینیٹڈ اس میں، کہ تاکہ ہم خدا نخواستہ کسی اور بڑے حادثے کا شکار نہ ہوں؟ تو مجھے امید ہے کہ یہ سارے کام کیے جا رہے ہوں گے۔ دوسری طرف دو چھوٹی چھوٹی سی خبریں، ایک ہے نیسلے کے حوالے سے کہ نیسلے انٹرنیشنل نے، جو دنیا کی مشہور کمپنی ہے، اعلان کیا کہ اگلے 2 برس میں ان کے 16,000 سے زیادہ ملازمین فارغ کر دیے جائیں گے، اور اس کی وجہ بڑی آبویس ہی وہ بتا رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال جو ہے وہ پرائس کو کم کرنے کے لیے، اخراجات کو کم کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی الارمنگ سے سچویشن ہے پاکستان جیسے ملک میں، خاص طور پر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی ظاہر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے، جہاں پر سرکاری نوکریاں جو ایک بڑی تعداد میں تھیں وہ آلریڈی کم کی جا رہی ہیں، مسلسل بڑی تیزی کے ساتھ۔ جو موجودہ خالی سیٹیں تھیں نہ ان پہ بھرتی کی جا رہی ہے، بلکہ بہت سی سیٹس، بہت سی پوزیشنز ختم کی جا رہی ہیں۔ تو حکومت کو سوچنا ہوگا کہ کیا ہم بھی کسی بڑی بے روزگاری کا شکار تو نہیں ہونے جا رہے۔ آلریڈی بے روزگاری کی شرح کافی زیادہ ہے، اور یہ اے آئی کا بڑھتا ہوا استعمال جو کہ ہونا ہے اور ہونا چاہیے، تو اس کا کیا آلٹرنیٹیو ہے؟ کیا ہم اپنی یوتھ کو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کے مطابق ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں کہ کل کو وہ اس اے آئی کے دور میں ان کے لیے اپنا روزگار، ان کی اپنا ذریعہ معاش کے طور پر وہ اپنا کام چلا سکیں گے، یا وہ اس میں سے آؤٹ ہو جائیں گے؟ تو یہ ایک سوچنے کا پہلو ہے۔ اور دوسری طرف جناب اعلان یہ ہوا ہے کہ جو سولر پینلز استعمال کریں گے اور جو انٹرنیٹ استعمال کریں گے وہ زیادہ ٹیکس دیں گے۔ ایف پی آر کے حوالے سے اطلاع یہ آئی ہے کہ انہوں نے کچھ پروپوزل تیار کیے ہیں آئی ایم ایف کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم اس طرح سے ٹیکس مزید جمع کر سکتے ہیں۔ کمال ہے ویسے میرے خیال میں، مطلب ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں ایف پی آر والوں کو، او بھائی جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ٹیکس لیں۔ ابھی ہمارا ٹیکس نیٹ بہت چھوٹا ہے، وہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، اور ان کو ٹریس کرنے کے لیے کام ہو بھی رہا ہے۔ ہم آئے روز ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، جو فرسٹ کلاس بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں، جو ویسے انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں، جن کی وہ ڈیبٹ کارڈز اور کریڈٹ کارڈز پہ بڑی اسپینڈنگ ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں کو چیک کرتے ہوئے وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو پکڑیں، ان سے ٹیکس لیں۔ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں، یا وہ انڈسٹریز یا وہ ایریاز جہاں سے آلریڈی ٹیکس آ رہا ہے، صرف ان پہ دباؤ ڈالنے کی یا ان پر مزید بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ حکومت، ایف پی آر، تمام ادارے مل جل کے کچھ ایسی پالیسی بنائیں گے۔ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے فور شیور، لیکن لوگوں پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے اس کا کوئی بہتر طریقہ نکالیں۔ شکریہ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.